सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जनाब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दराजात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। तैयार हो जाइए अच्छी बातें सुनने, सीखने और समझने के लिए। यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं वो ख़ुद तो हैं, उनके दिमाग भी यहीं पर रहने चाहिए, तवज्जो रहनी चाहिए और चेहरे पर अच्छे अंदाज से इंशाअल्लाह प्रोग्राम करेंगे। बहुत सारा इल्म दीन का ख़जाना होगा, एक्टिविटीज़ भी होंगी, सवाल जवाब भी होगा, बहुत कुछ होने वाला है। तो जो घरों पर बच्चे हैं आप भी देखते जाइए और हमारे साथ प्रोग्राम में आखिर तक रहना है। और जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं हो सके तो हमारे इस प्रोग्राम को आगे शेयर फरमा दें। इंशाअल्लाह अच्छी नीयत होगी तो ज़रूर सवाब भी मिलेगा। जी बच्चों तैयार हैं? तो चलें भाई, आपके लिए हम लेकर आ गए हैं सवाल जवाब। आपको ये तो पता है ना, एक तरफ टीम ए और एक तरफ टीम बी है और आपस में लड़ना है। आपने लड़ना है, लड़ना भाई, कह रहे हैं लड़ना। कैसे? सही से धोएंगे माइक में, जो बात होगी माइक में। ये देखिए माइक है हाथ में, हाँ जल्दी से बताएं माइक में। बोले बोले बोले। लड़ेंगे। कैसे? अरे मारेंगे पंच वंच, फिर सवाल जवाब से। अच्छा, सवाल जवाब से लड़ेंगे भाई। देखते हैं कौन आगे बढ़ता है। थोड़ा सा वो हो जाता है ना, मोटिवेशन मिल जाती है। मुकाबला हो रहा है, हमने जीतना है। कौन जीतेगा? ये तो वो हाथ उठा के बैठ गए बेचारे। बी ऐसे मोटिवेट होंगे। ये तो लग रहा है कुछ बैटरियां स्लो हैं। चले भाई देखते हैं क्या होता है। आवाज़ें तो कम निकल रही हैं। सवाल जवाब जी ज़्यादा वैसे बोलने से तो नतीजा नहीं आएगा। बस अभी जितने निकल गई, आवाज़ निकल गई। देखते हैं, बोलने से तो नतीजा नहीं आएगा। कौन फर्स्ट आएगा? हमारी टीम बी। अच्छा, लेकिन बोलने से आ जाते हैं क्या? बोलने से आएंगे नहीं, काम से आएंगे। ठीक है। हाँ भाई, सवाल का जवाब देना है आपने। आपका नाम क्या है? कासिम। इस पे नंबर नहीं मिलेगा। नंबर इस सवाल के जवाब पे मिलेगा कि इमाम अबू बकर अय्याश रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितना अरसा रोज़ाना दिन और रात में एक कुरान पाक ख़त्म फरमाया? जी 8 साल। किसने बताया? माइक में किसने बताया? बराबर वाले ने। तो जवाब माने भाई? माइक में नहीं, वो कह रहे नहीं माने जवाब। हमारी टीम है, इसमें तो हम बता सकते हैं। हाँ ये ले भाई, इन्होंने अपना उसूल बनाया हुआ है भाई। अभी ये होस्ट बन रहे हैं। आप नाम क्या आपका? शामिर। चले भाई, शामिर भाई करेंगे प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। जब आपके कानून आपके उसूल हैं तो फिर होस्ट भी आप ही को होना चाहिए ना भाई। सबने अपना अपना बताना है। अभी मान लेते हैं, इसके बाद सबने अपने अपने जवाब देने हैं। ठीक है, ये कानून है हमारे प्रोग्राम का। जी भाई, आपसे सवाल है, ये बताइए कि हज़रत अता बिन साइब रहमतुल्लाहि ताला अलैह रोज़ाना रात को कितने कुरान करीम ख़त्म फरमाते? एक मरतबा। जवाब दुरुस्त है। हाँ जी, अब आपने ज़रा अपनी बारी में जवाब देना है खुद से। ये बताइए कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिन में कितनी बार इस्तिग़फ़ार फरमाते? 100 बार। 100 बार। जवाब आपसे सवाल है, ये बताइए, माइक कहाँ है आपका? आ गया, ठीक है। अब ये बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आबा और अजदाद में किन का लक़ब सय्यदुल बतहा यानी मक्के का सरदार था?
خود سے ہے. یہ دیکھیں یہ اب کون بتا رہا ہے؟ ایک بار انہوں نے جی حضرت ہاشم. حضرت ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب کیا تھا؟ ابھی سوال میں بتایا میں نے, ابھی شروع میں کہا تھا نا خود بھی یہیں رہنا ہے اور دماغ کو بھی سردار. یہیں رکھنا ہے. عربی میں بتائیں. سید البطحاء کیا تھا؟ سید البطحاء. دوبارہ. سید البطحاء. سید ال نہیں, سید ال. سید البطحاء. ہاں یہ آپ کا لقب تھا حضرت ہاشم کا. چلے جواب مان لیتے ہیں آپ کا. اور حضرت ہاشم کا اصل نام تو عمرو یا عمر تھا, ٹھیک ہے, اور لقب تھا آپ کا ہاشم. اور یہ سید البطحاء بھی آپ کو کہا جاتا تھا. ہاں بھائی آپ کی باری ہے, مائک تھوڑی دے گے, یا تو آپ زیرو لے لیں. بولے مجھے زیرو قبول ہے. نہیں قبول کہہ رہے نہیں قبول تو پھر جواب دیں. ٹیم سے مشورہ کر سکتے. نہیں جی بالکل نہیں کر سکتے, پابندی لگ چکی ہے. نام کیا آپ کا؟ لالا. بلال رضا. کیا کرتے ہیں؟ ابھی تو پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں. تو پڑھنا کچھ نہیں ہے, پڑھنا کچھ نہیں ہوتا, اتنا کام ہوتا ہے. دیکھو موقع ملے چھٹی مارے, پڑھنا کام ہوتا ہے نا بھائی. چلیں یہ بتائیے کہ جو اپنی جوانی عبادت میں گزارے اسے قیامت کے دن کیا ملے گا؟ جو اپنی جوانی, جوان ہو گئے آپ کتنے سال کے ہیں؟ 11. ہاں ابھی جو تھوڑے اور دنوں بعد کیا آ جائے گی؟ جوانی. تو اس میں کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے اللہ پاک کی. تو جو کرے گا اسے قیامت میں کیا ملے گا؟ مسجد. جی مسجد. قیامت میں مسجد ملے گی. کیوں بھائی؟ وہ تو عبادت کے لیے مسجد ہوگی نا, وہ تو دنیا میں کرنی ہے. عبادت دنیا میں کرنی ہے, قیامت میں تو بدلہ ملے گا. آپ کیوں بتائیں گے, وہ بتائیں گے. بھائی دیکھیں 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 یہ کیا چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے بھائی, کیا حشر کا سایہ. حشر کا سایہ ملے گا؟ کیوں بھائی حشر کا سایہ کا کیا کرنا ہے جی؟ حشر. اشر. اشر کیا ہے؟ یہ کوئی نئی چیز آئی ہے بھئی اشر؟ کسی نے دیکھی ہے اشر؟ آپ نے دیکھی ہوئی ہے بھائی؟ ان کو مائک دو یار, انہوں نے اشر دیکھی ہوئی ہے. رائٹ ہینڈ. آسمان. اشر ہوتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں اشر کا سایہ ملے گا. مائک قریب کر لیں. آسمان کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اشر. اشر کہتے ہیں بھائی. عرش کا سایہ. اب عرش ہو گیا, وہ اشر کر رہے تھے اتنی دیر سے. غلط تھا ان کا جواب. اشر نہیں ہوتا جی. سننے میں مسٹیک ہو گئی. کس سے سن رہے تھے؟ اور یہ اجازت ہے؟ نہیں. لے یہ تو پکڑ, یہ لوگ بھی پوچھے. تو وہ تو ایک دفعہ ہوا تھا نا, وہ تو میں نے خود انہیں پکڑ لیا تھا رنگ گیا. تو آپ بھی تو ہوا تھا, آپ نے بھی بتایا تھا. دوبارہ کریں گے اپنی طرف سے. نہیں بھائی چلیں, یہ ہو گیا غلط, یا مان لیں غلط. عرش بھی نہیں صحیح بولا نا, عرش بھی تو صحیح نہیں بولا نا, اشر بول رہے ہیں عرش کو. تو عرش کا سایہ ہے. جو جوان کیا کرے گا؟ عبادت میں گزارے گا اپنی جوانی. بس سوچتے کیا ہیں, ابھی تو ہم بچے ہیں, ابھی تو ہم بچے. ابھی تو کھیلیں گے کودیں گے. پھر اس کے بعد دیکھتے دیکھتے ہو جاتے ہیں جوان. پھر تو کہتے ہیں ابھی تو جوان ہیں, کب عبادت کریں گے؟ بوڑھے ہو گئے. یہ آپ لوگ بھی بس یوں کہہ لو قریب جوان ہی ہیں, 10 12 سال کے ہی ہیں نا. ایسے ہی ہے 12 11 12. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے 13 14 15. تو یہ ہو گئے آپ کی ٹین ایجز, اور یہ یوں کہہ لیجیے جوانی آ گئی. تو ابھی کاؤنٹ کر رہے ہیں, ابھی تو بچے ہیں, ابھی تو بچے. پھر تھوڑے دنوں میں آ جائے گی جوانی. ابھی تو جوانی ہے بھائی, جوانی مستانی ہے, کھیلو کودو, بائک کو ایک ٹانگ پہ چلاؤ, ہیں یہ کرو وہ کرو. اور جو عبادت کب کریں گے؟ او بوڑھے ہو گئے, وہ پتہ ہی نہیں چلا کب ایک ٹانگ پہ بائک چلاتے چلاتے دھڑم اور پہنچ گئے. کہاں پہنچیں گے؟ مائک میں اسپتال یا قبرستان. ہاں کوئی ایک جگہ پہنچ جائیں گے. تو کوئی عمر طے نہیں ہے کہ کس عمر میں کس کا انتقال ہونا ہے نا بھائی. کوئی ضروری نہیں سب کو بڑھاپا ملے, اور جب بڑھاپا چلے مل بھی گیا اور اس میں عبادت کر بھی لی, تو یہ جو جوانی میں نہیں کی اس کا حساب. تو اس لیے ہمیں ہر عمر میں اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے, جو فرض ہے اس کو ادا کرنا ہے. یہ طریقہ سوچ اچھی نہیں ہے کہ بڑھاپے میں کریں گے اور جوانی میں گناہ کریں گے, یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. جی بھائی آپ سے باری ہے, پوچھ گچھ نہیں ہوگی, پوچھ گچھ میں کروں گا صرف. یہ بتائیے کہاں جانے کے لیے چلنا عبادت ہے؟ مسجد. یہ دیکھیں کیسا جواب آیا خود سے, مسجد. جواب ہاں بھائی, وہ آخر والے بھائی کو دے دیں. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. نام کیا ہے بائک. جی؟ بائک. فائق. فائق نام ہے ماشاءاللہ. تو جیسا نام ہے اس کو صحیح سے ادا کریں. نہ پہلی دفعہ میں سننے میں آیا بائک, تو نام ہے
فائق، یہ اسی لیے آپ پڑھتے ہیں نا؟ کہاں پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کچھ پڑھتے پڑھتے ہیں؟ ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن، کہاں پڑھتے ہیں؟ مدنی مسجد۔ مدنی مسجد میں، تو اس میں بتایا ہوگا نا فا کیسے ادا ہوگا، حمزہ کیسے، قاف کیسے، تو اس کا دیکھیے فائدہ ہے یہ کہ جب آپ ادائیگی درست کریں گے تو سننے میں بھی درست آئے گا۔ خیر یہ اردو ہے، اس پہ چل جاتا ہے، لیکن بہرحال چلیں آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ توبہ کرنے والا کس کا محبوب ہے؟ توبہ کرنے والا کس کا محبوب ہے؟ اللہ پاک کا۔ کس نے بتایا؟ آپ اس کا بھی نام بتانا ہے۔ یوں کر کے ادھر منہ کیوں ہل رہا تھا پھر؟ نہیں انہوں نے تو نہیں بتایا، وہ تو مجھے دکھ رہے تھے۔ چلے ہو سکتا انہوں نے سنا نہ ہو۔ چلے جی، جواب ان کا توبہ کرنے والا کس کا محبوب ہے؟ اللہ پاک کا، جواب درست ہو گیا ہے۔ جی بھائی آپ سے سوال ہے، کس سے؟ کیا نام ہے؟ شہزاد۔ اور کام؟ کوئی کام نہیں، وہ بھی برابر سے پوچھیں گے۔ پڑھنا۔ پڑھنا کام ہے۔ کس کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں؟ توبہ کرنے والی کی۔ توبہ کرنے والے کی۔ اور جواب درست نہیں مانا جائے، کن کا؟ ان کی تو آواز آئی نہیں تھی نا، آپ کی تو آواز آئی ہے مجھے باقاعدہ۔ یہ بھی بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے تھے۔ چلیں تو ختم ہی ہو گیا نا، اب تو یہ چھوٹے بچے رہ گئے تھے، چھوٹے بچے بھی تھوڑے کم چھوٹے ہیں، اتنے زیادہ چھوٹے بھی نہیں ہیں۔ خیر چلے بھائی مان لیتے ہیں۔ اصل ویسے مقصد علم دین پہنچانا ہے آپ تک، تھوڑا سا دلچسپی پیدا کرنے کا یہ انداز ہوتا ہے، کوئی ہرانا جتانا ہے بھی نہیں، اور جیتنے والے کو کوئی تحفہ بھی نہیں ملے گا، کوئی چیز ملنے والا، ٹھیک ہے؟ تو ہارنے جیتنے والا دونوں برابر ہی جائیں گے، بس یہ ہے کہ دیکھتے کون زیادہ سیکھ کے جاتا ہے، اصل بات یہ ہے۔ ہاں بھائی کس تک آ گئی باری؟ آپ کی آ گئی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ علی۔ چلیں بھائی علی بھائی، نام تو آپ کا بڑا اچھا ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے چاروں خلفاء کے نام بتانے ہیں آپ نے، جنہیں خلفاء راشدین بھی کہتے ہیں، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے۔ چلے آگے پیچھے کریے بتا دیں، یہ تو سب کو پتا ہونا چاہیے۔ کس کس کو پتا ہے؟ دیکھتے ہیں، ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے۔ اور خلفاء کے نام، مسلمانوں کے چار خلفاء، ان کے نام صرف ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اب وہ بھی صحیح پتا ہے کہ نہیں پتا یہ بھی ابھی نہیں پتا، اور کوئی ہاتھ بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہے، یہ تو بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جی کیا کرے بھائی؟ ہم سے پوچھ لیں، دے بھائی انہیں مائک دیں۔ علی، عمر، عثمان غنی، ابو بکر۔ دوبارہ سے بتائیں اچھے انداز سے۔ علی، نام کے ساتھ حضرت لگتا ہے، القاب علی لگتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تو بتا چکے آپ، ایک رہ گئے، تین بتائیں۔ اور ابھی تو ترتیب بھی نہیں، آگے پیچھے ترتیب، پہلے کون سے، دوسرے کون سے، تیسرے حضرت کون علی سے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہیں۔ چلیں چار بتائیں، چار جلدی جلدی۔ بتا تو جی چار۔ کہاں چار بتائیں؟ دوبارہ بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ ایک، تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ دو، تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر غنی حضرت۔ چلیں چار ہو گئے، اب ترتیب بتائیں، پہلے کون سے ان میں سے؟ ترتیب نہیں پتا۔ پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ پہلے خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ ہاں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، حضرت ابو بکر صدیق۔ ہاں یہ ابھی سنوں گا میں، ابھی آج سیکھ کے جائیں گے۔ دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ ہیں حضرت، ہاں تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان، اور چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے ہیں حضرت علی رضی اللہ۔ ہاں یاد ہوئے بھائی کسی کو؟ یہ تو الگ کر دیتا ہوں بھائی، یہ بنیادی باتیں یاد نہیں ہیں، یاد ہوئے؟ سنائے لے بھائی، مائک دیں بھائی، سیدھے ہاتھ سے لینا دینا ہے۔ ہاں جی، حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے خلیفہ کا نام اب بتائیں، ایک دوسرے کو خوب بتائیں، کوئی منع نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی دعاد ہوتا اللہ ہے، تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عنہ، ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 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 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیں 3 انہوں نے کچھ نہ کچھ 4 بتا دی. ہاں بھائی اور کون سنائے گا؟ 4 ہی ہوتے ہیں بھائی. ہاں اور ارے واہ بھائی واہ, یاد نہیں ہوا ابھی تک؟ یاد کر کے پھر آگے بڑھیں گے, ابھی یہیں پر رک گیا پروگرام. چاروں خلفاء کے نام یاد ہونے چاہیے. ہاں جی چلے کون ہو گئے؟ نہیں ہوئے بھائی, پڑھائے انہیں پڑھائے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے مائک, واپس دے دیں سیدھے ہاتھ سے. جی اب پھر سے دے دیں. پڑھانا ہے آپ نے ان کو. بولے پہلے خلیفہ, حضرت ابو بکر رضی پڑھائیں اللہ پڑھائیں پڑھائیں. بولے پہلے خلیفہ, پہلے خلیفہ رضی تب بولیں پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو. آواز نکال کے پڑھیں پڑھیں پڑھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح سے پڑھائے, صحیح سے, آواز ہی نہیں نکل رہی. بولے بچوں آوازیں نکالو. آواز تو نکالو. ہاں یہ جی اب آپ کی بھی خود نکلی تو نکالیں گے. چلیں پڑھائیں. حضرت عثمان بن پہلے کیا کہاں چلے گا؟ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق. پڑھ لیا. ہاں دوسرے حضرت عثمان غلط ہو گیا, حضرت عمر وہ بھی بولنا ہے. رضی اللہ حضرت بن بن کہاں سے آ گیا اس میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں یہی پڑھائیں گے. پڑھائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ بن نہیں ہے میرے بچے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جلدی بولے حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو. دیکھو بچہ, جو صحابی ہوں گے ان کے ساتھ آئے گا انہو. کیا آئے گا؟ انہو. اور صحابیہ اگر ہوں گی تو ان کے ساتھ آئے گا انہا. ٹھیک ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں دوسرے خلیفہ. اور تیسرے حضرت عثمان حضرت رضی اللہ عثمان تعالیٰ غنی عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عنہ. چلیں انہوں نے کچھ کوشش کری. اور کون یاد کس نے کر لیا؟ جلدی. ہاں ہاں یہ تو یاد کرانے تو بیٹھے ہیں ہم. حضرت ابو بکر آپ نے تو سنا دیے تھے. اور کون سنائے گا جلدی؟ ہاں ٹیم بی کی کارکردگی اچھی ہو رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے ٹیم بی آگے بڑھ گئی. حضرت ابو لائن سے نہیں سنائے تھے بھائی کوئی اور سنائے گا نا, آپ ایک ہی بار سنائے گا تو بارے گی نہیں نا. جی سنائیں. حضرت رضی اللہ ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ. ہنستا نہیں ہے, سیریس بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. ہاں پہلے خلیفہ حضرت, ابو بکر صدیق رضی اللہ. ٹھیک ہے. دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. دعاد ہوتا ہے نا بیٹا, رضی اللہ تعالیٰ. رضی اللہ. تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ. ماشاء اللہ اچھی کوشش. اور ہوا سنائے. حضرت ابو بکر صدیق, ٹھیک ہے. حضرت عمر, ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی, ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہو انہا انہو. وہ سارے بتایا انہوں نے. اتنے مشکل بھی تو نہیں ہے. ہاں بھائی کچھ ہوا یار؟ آخری والا ان پر آئے تھے, ان کو دو بھائی واپس مائک ان تک آ جاتے ہیں. ہاں بھائی نام کیا تھا آپ کا اپنا؟ علی. علی سے مجھے یاد آیا تھا. چوتھے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت علی اللہ تعالیٰ. چوتھے کا تو یاد ہو گیا ہوگا نا, آپ کا نام بھی انہی کی نسبت سے. اور تیسرے حضرت ہاں صحیح ہے. حضرت عثمان علی رضی اللہ عنہ. زہر سے تو بولتے میرے بچے, کیا ہوا دوبارہ؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. پہلے حضرت ابو بکر بولنے صدیق. دے نا, وہ جتنا سہارا دو گے اتنا وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہوگا. تھوڑا سا سہارا کم کر دیں. جی اب دوبارہ سے. ٹھیک ہے. پہلے ابو حضرت ابو بکر صدیق. ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاباش, صحیح ہے. اتنا گھبرائے نہیں, جتنا گھبرائیں گے اتنا غلط ہوگا. دوسرے حضرت ہاں حضرت زور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. انہا یا انہو؟ انہو. کیا ہوگا؟ انہو. ہاں. تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. رضی اللہ تعالی عنہ. مرد جو ہوں گے نا صحابی, ان کے ساتھ آئے گا انہو. کیا آئے گا؟ انہو.
اور صحابیہ کا اگر نام آئے گا تو انہا. صحابیہ کا نام آئے گا تو انہو. انہا. ہاں. صحابیہ کا نام آئے گا تو انہا. اور صحابی کا انہو. ٹھیک ہے. اور رونے والے ہیں نہیں لگ رہا ابھی تھوڑی دیر میں آپ رو جائیں گے. چوتھے خلیفہ کا نام حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر انہا ہو گیا نا. ہو. اچھا چلیں جی کچھ یاد ان کو ہو گیا پکا. آپ کس کے بھائی ہیں پیچھے چلو بتانے دو بھائی بتانے دو. آپ نے تو ایک ایک لفظ سننے کا بتایا ہے آخری والا خود بتایا ہے. ٹھیک ہے جی حضرت ابو بکر صدیق. زور سے چلے ابھی بتائیے گا نہیں ورنہ انہیں یاد نہیں ہوگا. جسے آسرا رہتا ہے نا کوئی بتا دے گا تو اگر کل پیپر اور آسرا ہو پڑوسی کرا دے گا سارا تو جتنا کر سکتے تھے اتنا بھی یاد نہیں کریں گے. تو جب اپنے اوپر ہوتا ہے نا کہ خود کرنا ہے تو پھر کچھ بندہ یاد بھی کرتا ہے. اب آپ کے بھروسے پہ تو وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں آئے گا اس کو. اب جہاں آپ نہیں ہوں گے وہاں وہ کیسے بتائے گا. تو اس لیے ان کو کوشش کرنے دیں. جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. زبردست ماشاءاللہ. ادھر آ جاؤ آپ تو اچھے لگ رہے ہیں یار. آپ کو تو شاباش بھی دیں گے. یہاں کھڑے ہوئے اور کہاں آ رہے ہیں میرے بچے ایسے. ہاں اب سنائیں. بھول گئے یہاں سے آنے میں گڑبڑا گیا ہے. ساری چیزیں آگے پیچھے ہو گئیں. حضرت ابو بکر پہلے حضرت ابو بکر صدیق. ہاں شاباش. دوسرے حضرت ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبردست. حضرت تیسرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہاں عنہ. شاباش. حضرت علی. چوتھے حضرت صحیح ہے حضرت علی رضی. ہاں شاباش ماشاء اللہ. چلیں جی اپنی جگہ پر آ جائیں. تو اس طرح ہم نے کوشش کی اپنے آج پروگرام میں مسلمانوں کے 4 خلفاء کے نام یاد کرنے کی. تو اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے بات چلی تھی اب ان کی باری نہیں. ان کی نہیں پہلے ان کی آئے گی. ان کو دیں بھائی مائک سیدھے ہاتھ سے لے لیں. یہ آ گیا مائک. کیا نام تھا آپ کا؟ روحان. اچھا اللہ پاک کے آخری نبی کا نام بتا دیں آپ. اللہ پاک کے بتانے دو یار. اللہ پاک کے آخری نبی کا نام ہمارے پیارے نبی کا نام. حضرت علی. اور نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. کلمہ آتا ہے؟ پہلا کلمہ آتا ہے؟ پہلا کلمہ سنائیں. پہلا کلمہ طیب. زور سے تھوڑی آواز نکال کے. پہلا کلمہ طیب مانے پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں. تو اب اس میں پیارے نبی کا نام آیا پتہ آپ کو کیا نام ہے پیارے نبی کا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے بتایا؟ ہمیشہ ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ سچ. کس نے بتایا؟ پیچھے سے نا. یہ پتہ ہونا چاہیے نا. ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد. کیا نام ہے؟ محمد. اور یہ کون ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی. اللہ پاک کے آخری نبی. ہاں. اور مائک کس چیز سے کس ہاتھ سے لینا دینا ہے؟ اور اگر کوئی الٹے ہاتھ سے دے رہا ہو تو نہیں لینا. ہاں نہیں لینا. ٹھیک ہے جی. اب ان کی باری. ان کو دو بھائی مائک دو ذرا ان سے بات کر لیں. کیا نام ہے آپ کا؟ زعیم. زور سے. زعیم. کیا دکھ کیا ہے آپ کو؟ غم کیا ہے؟ اتنے سنجیدہ تھوڑے بیٹھے ہوئے پریشان سے. کوئی پرابلم ہے؟ نہیں ہے. چلیں جی تو آپ سے پوچھ لیں ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ ہیلو. سنو سمجھو اور سیکھو. سنو سمجھو اور سیکھو. چلو بھائی یہ طے کریں. یہاں لکھوا دو بھائی. یہاں دیکھو کہیں لکھا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے دیکھ کے بتائیں کیا کیا لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہے؟ اور کہاں ہے؟ آپ کے پیچھے. اور کہاں ہے؟ اور تو نہیں دکھ رہا بھائی. اور کہاں ہے؟ سنو لکھا ہوا ہے. کدھر ہے؟ سنو سمجھو سیکھو لکھا ہے. میں پوچھ رہا ہوں اور کہاں لکھا ہے؟ اور نہیں لکھا ہوا. تو وہ کہہ رہے سنو سمجھو اور سیکھو. یار آپ لوگ ہمیں بھی ٹینشن دے رہے بھائی. اور نہیں ہے سنو سمجھو سیکھو. ہاں. چلے بھائی تو آپ سے ذرا ہم کچھ سن لیں. جی. دوسرا کلمہ سنائیں. دوسرا کلمہ شہادت مانے گواہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. دوسرا کلمہ گڑبڑا گیا. رک جائیں. لقمہ دے دو بھائی انہیں. حافظ ہیں آپ میں کوئی؟ خود ہی آپ نہیں ہیں بھائی. کیوں ان کے پر اشارے کیے جا رہے؟
چلے چلے صحیح کر لے کلمہ. دوسرا کلمہ شہادت. مل گئے. شہادت میں گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ. کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ ہاں بھائی یاد آیا کچھ؟ جیسے یہاں بھی آگے پیچھے ہی ہو گیا سب معاملہ. دوسرا کلمہ اٹک گیا بھائی. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت معنی گواہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہاں بھائی سنائیں گے سنائیں. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت مانے گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. گڑبڑا گیا میرا بچہ گڑبڑا گیا. چلے بھائی تھوڑا پریشر ہوتا ہے مائک ہاتھ میں اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اسی لیے شاید چہرہ بھی اتنا ایسے ایسے ہو رہا ہے جیسے کوئی بڑی پرابلم ہو گئی ہے. صحیح یاد رکھنا ہے بھائی یہ کلمے یاد ہونے چاہیے. ہاں بھائی ٹیم بی سے کون ہے ہمارے ساتھ؟ حنزلہ. حنزلہ. حنزلہ کیا بتائیں گے؟ کچھ سنائیں گے؟ کوئی چیز بھی سنا دیں آپ کو اجازت ہے کوئی بھی اچھی چیز. دوسرا کلمہ. دوسرا کلمہ ہی سنائیں گے چلے سنا دیں. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت مانے گواہی اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ اچھی کوشش تھی بھائی. چلے اب آپ لوگوں سے ایک اور مقابلہ کرائیں. آپ میں حفظ کرنے والے کوئی بھی نہیں ہے؟ ناظرہ تو پڑھ دیں نا. چلیں جی حفظ کر رہے ہیں. ناظرہ پڑھ رہے ہیں. قرآن پاک کی سورتوں کے نام بتانے. ٹھیک ہے کوئی بھی سب ایک دوسرے کو بتائیں. اجازت ہے مشوروں کی. کوئی ایک کے اوپر نہیں ہے پوری ٹیم بتائے گی. ایک بتائیں جی. قرآن پاک کی ساری صورتوں کے نام. ہاں ایک آپ بتائیں گے ایک یہ بتائیں گے. جو رک گیا وہ پیچھے رہ گیا. مقابلہ ہوگا. چلے بھائی شروع کریں گے ٹیم. ہاں ہاں آگے پیچھے بھی. ایک منٹ ٹیم اے سے شروع کرتے ہیں. جی بھائی پورے قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ کتنی ہیں قرآن پاک میں؟ 30 صورتیں ہیں. 114 صورتیں نا. اس میں سے کوئی بھی صورتوں کے نام لینے آپ نے. چلے شروع کریں. پورا قرآن پاک میں اماں پارا بھی ہے بھائی. چلے شروع کریں. 5 4 3 2 1 ناس. سورہ ناس آخری صورت لے آئے بالکل اینڈ پر. 5 تک کاؤنٹنگ ہوگی. اجازت ہے جی جلدی. سورۃ فاتحہ. سورہ فاتحہ. فاتحہ. جلدی مائک سیدھے ہاتھ سے لینا دینا ہے. اس پہ بھی کٹوتی ہو سکتی ہے. سورہ فلق. سورہ فلق. سورۃ الکوثر. سورہ کوثر. مائک سیدھے ہاتھ سے لینا دینا ہے. سورۃ الکوثر. سورہ کوثر. سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. سورۃ اللہب. سورہ لہب. جلدی دے دیں. سورۃ القریش. سورہ قریش. ثم یتساءلون. یہ کون سی صورت ہے؟ سورہ ماؤن. سورہ ماؤن. سورہ فاتحہ. ہو گئی. جلدی جلدی سورۃ ان الیوسف. کو تو بتانے دو جی. سورۃ الفلق. سورہ فلق ہوئی تو ابھی تو ہوئی سورہ فلق. انہوں نے بتائی تھی شاید. سورہ ناس. یاسین. سورہ یاسین. جلدی. سورہ لہب. ہو گئی. سورہ لہب ابھی بولی تھی میرا خیال ہے تھوڑی دیر پہلے. سورۃ اليونس. سورہ مائک میں دوبارہ. یونس. سورہ سورہ یونس. یونس. سورہ یونس. ٹھیک ہے جی چلیں. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. مائک سیدھے ہاتھ سے لینا دینا ہے. الف لام میم. یہ کون سی صورت ہے؟ 5 4 3 2 1 0. اتنا آسان مقابلہ بھی ہار گئی ہے ٹیم بی. چلیں جی آگے چلتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر ایک پیکج جس کا نام ہے مدینے کی باتیں. سنو سمجھو سیکھو. سنو سمجھو سیکھو. پیاری
پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ مدینے کی باتیں میں آج ہم جانیں گے روضہ رسول کے بارے میں۔ بچیوں، سبز گنبد ہر عاشق رسول کی آنکھ کا نور ہے۔ ہر عاشق رسول کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک بار تو ضرور سبز گنبد کی زیارت کریں۔ بچیوں، مدینہ پاک میں سب سے زیادہ برکت والی جگہ روضہ رسول ہے۔ کسی عاشق رسول نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، اعزاز سے حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ مسجد نبوی میں ایسٹ کی طرف وہ عالیشان جگہ موجود ہے جہاں ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ یہ وہی گھر مبارک ہے جسے مسجد نبوی کی پہلی بار تعمیر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور یہیں مسلمانوں کی امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تقریباً 9 سال تک اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور اسی وجہ سے اسے حجرہ عائشہ بھی کہتے ہیں۔ پیاری بچیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک گھر کی دیواروں کو گارے اور مٹی سے بنایا گیا تھا، جبکہ اس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں کی بنی ہوئی تھی۔ اس مکان عالیشان کی چھت شریف کی بلندگی انسانی قد سے ایک ہاتھ زیادہ تھی۔ پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جن عاشقان رسول کو اپنے مکان چھوٹے اور تنگ لگتے ہیں، انہیں چاہیے کہ دو جہاں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان عالیشان پر غور کر کے اپنے لیے صبر کا سامان کریں۔ پیاری بچیوں، ہم سب کے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری انتقال شریف اسی حجرہ عائشہ میں ہوا تھا، اور گھر کے جس حصے میں انتقال شریف ہوا، زمین کے اسی حصے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بننے اور جسم مبارک کو چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اس عظیم الشان جگہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمیں بار بار مکہ پاک اور مدینہ پاک کی ادب والی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ۔ سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو۔ جی، اب چلتے ہیں سیگمنٹ جملہ مکمل کریں کی طرف۔ سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو۔ جی، جملہ مکمل کریں۔ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ڈبے سے، اس میں ہم نے جملے توڑ کے لکھے ہوئے ہیں، پورے سیکوینس میں لے کر آنا ہے۔ ٹیم اے سے کون آ رہا ہے؟ اب پہنچ جائیں جی وہاں پر۔ اچھی عادت فائدہ دیتی ہے۔ جی، جملہ ہے اچھی عادت فائدہ دیتی ہے۔ اچھی عادت کہاں ہے؟ فائدہ دیتی۔ فائدہ کہاں ہے؟ دیتی ہے۔ اچھی عادت فائدہ دیتی ہے۔ ماشاءاللہ، اپنی جگہ پر آ جائیں۔ ٹیم بی سے کون آئے گا؟ آپ چلے جائیں۔ آپ کے لیے ہے بری عادت نقصان دیتی ہے۔ بری عادت نقصان دیتی ہے۔ جی، بری عادت نقصان دیتی ہے۔ بری عادت نقصان دیتی ہے۔ بری عادت، بھائی کاؤنٹنگ کرنی پڑے گی، اب تو لگ رہا ہے اتنا دیر ہو گئی۔ 4 3 2 1 0۔ کہاں ہے بری عادت؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے بری عادت؟ نہیں ہوا۔ کون بنائے گا بھائی؟ چلیں آپ جائیں، بیٹھ جائیں بھائی۔ بری عادت نقصان دیتی ہے۔ بری عادت کہاں کھو گئی ہے؟ بری عادت ہی نہیں مل رہی ہے بھائی۔ بری عادت نقصان دیتی ہے۔ جلدی، سب مل کے ڈھونڈ رہے ہیں۔
बड़ी देर में मिला भाई, आ जाए भाई अपनी जगह पर आ जाएं। बुरी आदत नुकसान देती है, टाइम ख़त्म हो गया भी शुरू हो गया फिर ख़त्म हो गया। चले टीम ए से कौन जाएगा भाई? अक्ल अल्लाह पाक ने अता की है, आप बार बार जाते रहेंगे तो कोई नहीं जा रहा तो हार जाएंगे वो। माइक का करना क्या, अभी तक तो किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी। जाएं जी। अक्ल अल्लाह पाक ने अता की है, अक्ल अल्लाह पाक ने अता की है। अकल मिल गई भाई, अकल मिल गई। अकल अल्लाह पाक ने अता की है। हाँ भाई, कहाँ है अकल? ये अकल है, यहाँ होती है अकल? कहाँ होती है भाई अकल? वो सब कह रहे हैं यहाँ आपकी माँ है डब्बे में, मतलब वहाँ लिखा हुआ है अकल। ये अकल अल्लाह पाक ने अता की है। माइक ले लें ज़रा, आ जाए अपनी जगह पे। क्या करते हैं अकल से? माइक उनका है भाई, उनका दे दो, अपना ले लो आके। अच्छा वापस आ जाओ भाई, अपना ले लो यार, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। बैठ जा भाई। क्या करते हैं अकल से? पढ़ाई करते हैं उससे। अच्छा जी, अकल से पढ़ाई करते हैं, ठीक है भाई। और जो पढ़ाई ना करे फिर उसका मतलब अकल सही नहीं इस्तेमाल कर रहा। और कौन जाएगा टीम बी से? आप जाएंगे, आप तो जा चुके हैं ना, वो कोने वाले आप चले आए। माइक की ज़रूरत ही नहीं है तो ले क्यों रहे? घर की बातें बाहर ना बताएं, घर की बातें बाहर ना बताएं। चले भाई, अभी सवाल होगा आप लोगों से, कौन सी घर की बातें होती है जो बाहर नहीं बतानी होती, ठीक है? क्या भाई, जल्दी जल्दी, घर की बातें बाहर ना बताएं, घर की बातें बाहर ना बताएं। आ जाए भाई अपनी जगह पे। क्या नाम है आपका? हाँ शहजाद। कहाँ रहते हैं? लियाकताबाद में आपका घर है? माइक में तो अभी आपने कहा है घर की बातें बाहर नहीं बताएं, अब आप घर ही बता रहे हैं कहाँ हैं, फिर क्या करना है? नहीं बताना। कोई पूछे घर कहाँ है क्या बोलेंगे? लियाकताबाद में। क्यों? घर की बातें बाहर बता रहे हैं? ये घर की नहीं है ना, घर के बाहर की बात है। घर कहाँ है? घर के अंदर की नहीं बतानी, घर के अंदर की नहीं बतानी। हाँ चले, अब्बू का फोन नंबर बताएं। 03। अरे अभी बोला घर की बातें बाहर, फिर 0 शुरू हो गया। नंबर नहीं बताना किसी को, नहीं बताना। हाँ, अब्बू क्या करते हैं, कब आते हैं? पता नहीं। नहीं, ये देखो झूठ भी नहीं बोलना, झूठ भी नहीं बोलना। इसका क्या करेंगे? वो ऐसी बात पूछे तो क्या जवाब देंगे? नहीं, मना नहीं करा, सीधी सीधी बात करे कि भाई अब्बू से पूछ लेगा। किससे पूछे? अब्बू से पूछ लेगा। हाँ, कोई वो नहीं, ये क्या है, आज क्या पका है, क्या खाया है, कहाँ से आए थे, कब आते हैं। अब कोई क्या अल्लाह का ना करे, कौन क्या होता है कुछ पता नहीं है। आपसे सारे इंटरव्यू ले लिया, कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं, कब नहीं होते, उसी टाइम आगा डाका डाल लें। बात समझे सारे? आप क्यों अपने घर की बातें, घर में क्या हुआ था, यूं आवाज आ रही थी, ये हुआ, तो हमने घर की बातें बाहर डिस्कस नहीं करनी। हाँ, जो पूछा है कहाँ जाते हैं अब्बू, क्या करते हैं? अब्बू से पूछ लेगा। हाँ, किससे पूछे? अब्बू से पूछ ले। ईद के लिए क्या तैयारियां कर ली भाई? अब्बू से पूछ ले। ईद आने वाली है, वैसे कौन सी ईद आने वाली है? बकरा ईद आने वाली है। हाँ, पैसे हो गए, कुर्बानी के पैसे जमा हो गए? नहीं, पता नहीं, अब्बू से पूछ लेगा। झूठ भी नहीं बोलना ना, झूठ क्यों बोले भाई, सीधी बात है, आपने बतानी भी नहीं और झूठ भी अब्बू से बोल ले। अब जो पूछना जा पूछो, उनसे ही पूछो। हम घर की चीजें आपको नहीं बताएंगे, ठीक है? तो घर की बातें बाहर नहीं करनी। बात तो होते घर के आपस के, कोई जाहिर है घर में रहते हैं तो घर में कोई बात हुई ऊपर नीचे हो जाते हैं ना भाई, सब घर में रहते हैं, मैं भी आप भी। तो आप कोई बाहर जाके बात तो खुद से यार यूं मुंह, तो ये बहुत बुरी बात है। अपने घर की बात बाहर नहीं करते। आपका दामन है ना, ये नीचे रख के यूं बैठते ना, अगर दामन उठाएंगे तो क्या होगा? खुद ही की बेपर्दगी होगी ना भाई। तो आपका घर का दरवाजा बंद है, उसकी बातें अंदर हैं, तो आपका पर्दा है। अपना पर्दा खुद खोलेंगे तो नुकसान खुद का होगा। हाँ, कोई और उतना आपका खैरख्वाह नहीं हो सकता जितने आपके घर वाले हैं। तो अपने घर वालों की बातें या बुराइयां बाहर करना बहुत बुरी बात है। इसलिए बुराइयां तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, किसी की भी नहीं करनी चाहिए, ना कि अपने घर वालों की, अम्मी की, अब्बू की, भाई की, इसकी, ये वो। तो ये बात अच्छी नहीं है। और जिसको आप सुना रहे हैं ना, वो भी को अच्छा थोड़ी समझेगा आपको। एक बात बताऊं,
جس کو آپ سمجھ کے سنو یار یوں منہ، وہ کیا بولے گا اس کے گھر والے کیسے ہیں؟ آپ کے منہ پہ نہیں بولے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ منہ پہ نہیں بولے گا ہاں یار یوں، وہ بیچارہ سامنے تو وہ یوں ہی کرتا رہے گا، دل میں کیا آئے گا یار اس کے گھر والے کیسے ہیں۔ تو ہمارے گھر والے کیسے ہیں یا ان کی برائی کر کے ہمیں کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ گھر میں جو بھی ہیں آپس میں اگر تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو کے بعد میں سب ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، سب مل جاتے ہیں، مل گئے سب، اور آپ نے باہر جا کے سب کو سنا دی، وہ تو پتہ نہیں ایک کو سنائی وہ اگلے کو سنا رہا، وہ پورے محلے کو پہنچی ہوئی ہے، تو پورے محلے میں کس کی بدنامی ہوئی؟ آپ کے گھر والوں کی ہوئی، جس نے بھی مطلب یہ حرکت کی ہے۔ اس لیے یہ جو ہم آپ کو بات سکھا رہے ہیں گھر کی باتیں باہر نہیں، تو یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیے، اس میں سیکیورٹی بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی حفاظت بھی ہے۔ تو یہ بات ہو گئی، اور یہ سیگمنٹ بھی ہو گیا ہمارا، اور پروگرام کا نام کیا ہے؟ سنو سمجھو سیکھو۔ تو بڑی بڑی باتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھے انداز سے کوشش ہوتی ہے سکھانے کی، سمجھانے کی۔ چلیں بھائی آگے چلتے ہیں اور ایک آپ کو واقعہ سناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک سیگمنٹ ہمارا ہوا کچھ یوں۔ سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو۔ اور آج ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس۔ کون ہیں؟ حضرت عباس۔ اور چچا کون ہوتے ہیں یہ کون بتائے گا؟ چچا ابو کے چھوٹے بھائی۔ ہاں، چچا کون ہوتے ہیں؟ ابو کے چھوٹے بھائی۔ ٹھیک ہے، اور حضرت عباس کون ہے؟ پیارے نبی کے چھوٹے بھائی۔ چچا جان۔ حضرت عباس کون ہے؟ پیارے نبی کے چچا جان۔ اچھا، یہ ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی نشانیوں نے مجھے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ آپ کی نشانیوں نے یعنی آپ کے معجزات نے، یوں سمجھ لیجئے، آپ کی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ کیسے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ظاہر چچا تو نارملی بڑے ہی ہوا کرتے ہیں نا، تو یہ یعنی عمر میں تو یہ ظاہر پہلے پیدا ہوئے، عمر زیادہ ہے، تو یہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ جھولے میں تھے اور آپ جس طرف وہ چاند کی طرف اشارہ کرتے تھے، وہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر جھک جایا کرتا تھا۔ یہ منظر میں نے دیکھا ہے کہ آپ جب چھوٹے تھے، جھولے میں تھے، تو آپ جس طرف اشارہ کرتے چاند اس طرف، چاند دیکھا ہے میرے بچوں؟ چاند سے باتیں کر رہے ہوتے نا، خود سے کر رہے ہوتے چاند، ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوتا، اور چاند بعض بائک پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ارے چاند ہمارے ساتھ چل رہا ہے، کیا ہی حرکتیں بچپن میں کر رہے ہوتے ہیں، چاند ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ چاند حالانکہ کہیں بھی جا نہیں رہا ہوتا، چاند تو اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ وہ چاند کو اشارہ کرتے تھے، چاند آپ کے اشارے پر آگے پیچھے۔ ہاں، تو پیارے آقا کا کھلونا کیا ہوا؟ چاند۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر وہ ایمان لایا۔ اور یہ کب ظاہر ہوا تھا آپ سے؟ جب آپ جھولے میں تھے، اور کہتے ہیں کہ آپ بچپن میں جھولے سے چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف آپ اشارہ کرتے تھے میں یہ دیکھتا کہ چاند اس طرف جھک جایا کرتا تھا۔ تو حضرت عباس نے جب یہ عرض کیا تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور وہ مجھے رونے سے بہلایا کرتا تھا۔ چاند دیکھیں عام لوگوں سے تو باتیں نہیں کرتا، لیکن پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے سے بہلایا کرتا تھا۔ اور فرمایا جب چاند اللہ پاک کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا تو میں اس کی تسبیح کرنے کی آواز سنا کرتا تھا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا مشہور سا شعر ہے، کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد؟ چلیں مل کے پڑھ لیں، یاد آ رہا؟ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے ہیں جھولے کو، تو یہ شعر ہے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کہ بچپن میں بھی آپ کے انگلی کے اشاروں پر چاند چلا کرتا تھا۔ اور پھر ایک اور معجزہ بھی پتہ ہے نا، کیا کیا تھا پیارے آقا نے؟ چاند کی طرف اشارہ، تو چاند کیا ہوا تھا؟ دو ٹکڑے ہو گیا تھا چاند،
2 टुकड़े हो गया था। बचपन में आपके इशारों पर चलता था और बड़े होकर प्यारे आका ने चांद की तरफ इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया था। अब करते हैं एक और पैकेज शामिल जिसका नाम है सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट सैर से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैन अत्तारी। आज हम आपको मुल्क शाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाहत का इलाका, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सरजमीन, अब्दालों का देश और बरकतों वाला मुल्क शाम दीनी और दुनियावी हर 2 लिहाज से बड़ी अहमियत रखता है। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी ही में मुल्क शाम फतह होने की गैबी खबर और खुशखबरी दे दी थी कि अनकरीब शाम फतह हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही कि मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में शाम फतह होना शुरू हुआ और मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में मुल्क शाम फतह हो गया। और यूं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। मुल्क शाम के फतह होने और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम होने से दीन इस्लाम को बहुत कुव्वत और शौकत और इस्लामी रियासत को जबरदस्त बरकत हासिल हुई। प्यारे बच्चों, तारीख की किताबों में 3 इलाकों के लिए शाम का नाम बोला जाता है। फर्स्ट, अरब के उर्फ में शुमाल की तरफ में जो भी इलाका है उसे शाम कहा जाता है। कुछ आम लोगों के उर्फ में शाम से मुराद सिर्फ दिमिश्क है। तारीखी लिहाज से जिसे शाम कहा जाता है वो मौजूदा सीरिया, उर्दन, लबनान और फलस्तीन पर मुश्तमिल इलाका था, जिसे सूरियतुल कुबरा के नाम से भी याद किया जाता है। बच्चों, मुसलमानों के मुल्क शाम में सबसे पहले दाखिला ग़ज़वा मोता के सिलसिले में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में हुआ। फिर मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में शाम के तमाम शहर फतह हो गए और आज शाम अरब के बहुत ही पुराने मुल्कों में गिना जाता है। वहाँ ऐसी बस्तियां हैं जो एक दूसरे से मिली हुई हैं। वहाँ जारी नहरें हैं और तरोताजा सरसब्ज खेत हैं। बच्चों, मुल्क शाम का नाम शाम रखने की कई वजह बयान की गई हैं। इनमें से एक ये बयान की जाती है कि ये नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के नाम पर पड़ा, क्योंकि ये वो पहले शख्स हैं जो इस जमीन पर तशरीफ लाए। अजमी लफ्ज की तब्दीली के सबब लफ्ज साम के सीन को शीन कर दिया गया। प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, सेगमेंट है कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कौन आएगा भाई टीम में से? आप आएंगे? चले जी, वहाँ जाना है। आपने कुरान में जिक्र है, जो सवाल होगा उसका जवाब आंसर वाली जगह पे लगाना है। ये बताएं, कुरान पाक में कितने रंगों के नाम आए हैं? कितने रंगों के नाम आए हैं? 5, 6, 7, 8। चले जी, निकाल लें और आंसर वाली जगह पे लगा दें। माशाअल्लाह, आ जाएं जी, अपनी जगह पे आ जाएं। टीम बी से कौन आ रहा है? आप चले जाएं। ये बताना है आपने कौन कौन से रंगों के नाम आए हैं। सब सफ़ेद, सियाह, जामनी, जर्द, सुर्ख, नीला, ऑरेंज। निकाल के वहाँ लगाते जाएं। जल्दी। कुरान में जिक्र है, कुरानी मालूमात आप तक पहुँचाते हैं इस अंदाज से। देखें भाई टीम बी का क्या होता है। अभी हमने ही कंफर्म नहीं किया टीम ए का जवाब दुरुस्त है या नहीं। जी भाई बताना नहीं है, खुद से करेंगे वो। जल्दी जल्दी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जी भाई क्या क्या लगाया आपने? देखते जाइए, वहाँ पर आ जाए, अपनी जगह पे आ जाएं। ग्रीन लगा हुआ है और वाइट मौजूद है जी। ब्लैक जी मौजूद है, येलो जी। रेड जी और ब्लू। जी जी। चलें भाई, फिर जवाब
درست ہو گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. دعا میں یاد رکھنا ہے مدنی چینل کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. نعرہ لگانا ہے دعوت اسلامی زندہ باد. سنو سمجھو سیکھو سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں اچھی باتیں. سنو سمجھو سیکھو. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا